کی جانب بڑھتے ہیں اور ہم مقدس مرکز کا انجیلی بیان اس کا 15 باب اس کی پہلی 5 آیات کو تلاوت کریں گے۔ مقدس مرکز کا انجیلی بیان اس کا 15 باب اور اس کی پہلی 5 آیات صفحہ نمبر 50 پر ہے اردو کی بائبل میں۔ مارک چیپٹر 15 ورس 1 to 5۔ خداوند کا خوبصورت زندگی بخش پاک کلام سنیے۔ اور فی الفور صبح ہوتے ہی سردار کاہنوں نے بزرگوں اور فقیہوں اور سب صدر عدالت والوں سمیت صلاح کر کے یسوع کو بندوایا اور لے جا کر پیلاطس کے حوالے کیا۔ اور پیلاطس نے اس سے پوچھا، کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ اس نے جواب میں سے کہا، تو خود کہتا ہے۔ اور سردار کاہن اس پر بہت باتوں کا الزام لگاتے رہے۔ پیلاطس نے اس سے دوبارہ سوال کر کے یہ کہا، تو کچھ جواب نہیں دیتا؟ دیکھ یہ تجھ پر کتنی باتوں کا الزام لگاتے ہیں۔ یسوع نے پھر کچھ جواب نہ دیا، یہاں تک کہ پیلاطس نے تعجب کیا۔ خداوند کے زندہ، معتبر، لاخطہ، لا تبدیل پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آئیے ہم دعا مانگیں اور خداوند کی شکرگزاری کریں اور آج کے اس کلام کے لیے خداوند کا فضل چاہیں۔ Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. We worship you, we adore you, because you are the worthy of all the praise and honor. There is none like you. You are our Savior, you are our Redeemer. We glorify your name, Heavenly Father, because you sent your only begotten Son in this world, who gave his life on the cross. He shed his precious blood for us. We praise you. Heavenly Father, we give you thanks for your wonderful word. We know that we got the limited mind and limited thoughts. We ask your anointing upon your people. Please lead us, guide us by the power of your Holy Spirit, that we may understand your revelation, your word. Bless you, people. In Jesus' name we ask this. Amen. Hallelujah. Thank you. یسوع کے ہاتھ باندھنا۔ میں ایک واقعہ شروع میں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں۔ اٹس ویری ایموشنل۔ جب ہم یروشلم گئے اور مختلف جگہوں پر جب ہم نے وزٹ کیا، ہم ایک ایسی جگہ پر گئے کیفا کی عدالت میں، جہاں پر یسوع کو پیش کیا گیا، اور اس کے نیچے جہاں پر ہم گئے وہاں پر وہ آرکیالوجی کے انہوں نے اس کو کر کے اس کو کھود کے تو وہ جگہ انہوں نے دریافت کی، اور اس کے اوپر ایک چرچ جو ہے وہ بنا ہوا ہے۔ جب ہم وہاں پر گئے اور ہم نے دیکھا کہ جو لوگ یروشلم گئے انہوں نے ضرور دیکھا ہوگا جگہ کو، تو وہاں پر ایک کنواں نما جگہ تھی، گہری جگہ تھی، اور وہ بتایا گیا کہ اس جگہ پر جب قیدی کو لایا جاتا تو اس کو اس میں ڈال دیا جاتا۔ There was no escape in that place. اور اس میں اس کے ہاتھوں کو باندھ کے اس کو اس میں لٹکا دیا جاتا تاکہ وہ بھاگ نہ سکے۔ بعض اوقات وہ جو مجرم ہوتے زخمی بھی ہوتے، اور وہاں پر کچھ بلڈ کے سٹینز، نشان جو تھے وہ دیواروں پر تھے۔ It was a long queue. لوگ وہاں پر جا رہے تھے اور they were very emotional because we were thinking about
the pain and the agony of our Savior Lord Jesus Christ. जब यीशु को उस जगह पर उतारा गया, उस कुएं में, ये बात बाइबल मुकद्दस में तो नहीं है, लेकिन ट्रेडिशन ये है कि ऐसे मुजरमों को लाया जाता था। जो हमारा गाइड था, he was a Muslim, मेहदी, was very good friend, तो उसने ये बताया कि कैसे मुजरमों को रखा जाता था। जब हम वहां पर थे तो मैंने जैसे बताया कि सब बहुत ही गमगीन थे। There were tears in their eyes. हम बाहर आए और बाहर बेंच पड़े हुए थे, वहां पर हम बैठ गए। कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा था, सब बड़े गमगीन थे, अफसरदा थे, खुदा उनके दुखों के बारे में सोच रहे थे। I myself, I was very emotional. जब हम वहां पर बैठे दुआ कर रहे थे, खुदावन ने एक मंजर दिखाया। इट वॉज लाइक अ विजन, रोया कि उस जगह के बिल्कुल सामने मशरकी फाटक है और उसके साथ वहां पर कब्रें बनी हुई हैं। यहूदियों का ये ईमान है, वहां पर वो कब्रें बहुत महंगी हैं, मिलियंस में वो जगह जो है वो बिकती है, कि जब यीशु आएगा तो यहां पर जो मुर्दे हैं वो जी उठेंगे। और उस मशरकी दोरया फाटक का जिक्र जो है वो हिजकिय्याह की किताब में भी है, जहां से पानी का दरिया जो है वो वहां पर बहता है। मैंने पिछले दिन उसके बारे में आपको बताया था। और लिखा है कि जहां जहां वो दरिया जाएगा वो नमकीन पानी को शीरी करता जाएगा, और वहां पे वो रुख जो है वो जो बहर मुर्दार है, डेड सी जो है वो उसकी तरफ, और डेड सी में कोई चीज जिंदा नहीं रह सकती, उसमें नम की मकदार जो है बहुत ज्यादा है। तो मैं जब वहां पर बैठा हुआ था तो मैंने एक रोया में देखा कि सफेद घोड़ा है और उस पर यीशु जो है वो दाखिल हुए हैं उस फाटक से। खुदावन ने कहा कि आई एम द विक्टोरियस, मैं फातेह हूं, मैं मुर्दा नहीं हूं। आई एम नो मोर डेड। यू डोंट नीड टू क्राई, यू नीड टू प्रेज एंड ग्लोरी गॉड। आपको खुदावन की तारीफ करने की जरूरत है, उसके नाम को जलाल देने की जरूरत है। खुश होएं, मैं जिंदा हूं, डोंट क्राई। खुदावन ने कहा कि वो तुम्हारी आंखों के सब आंसू पूंछ देगा, फिर ना मौत रहेगी, ना आहोनाला, ना बीमारी, हम उसके चेहरे को देखेंगे। हमारा खुदावन फातेह है। इट गिव मी सो मच स्ट्रेंथ, दैट विजन। और मैंने अपने जो साथ लोग थे, I shared that vision with them, what I have seen, that this is a glorious and victorious Christ here riding the white horse, जिसका जिक्र मुकाशवा में है, वो श्वेत घोड़े पर सवार है, और उसकी रान पर ये नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद। मैंने खुदावंद का शुक्र किया और हम सब इस बात के लिए बहुत खुश हुए। अजीजों, हम देखते हैं कि खुदावंद ने बहुत दुख सहे, मेरे लिए, आपके लिए। आज सुबह जब मैं इस बात पर गौर कर रहा था कि दुनिया में बड़े बड़े मजहबी रहनुमा आए, बुद्धा, मुहम्मद, राम, लक्ष्मण, गुरु, but nobody claim that they are the savior. किसी ने आज तक निजात दहिंदा होने का दावा नहीं किया। They were good prophet, they were good teacher, good guru, no doubt in that. महात्मा अच्छा, उसकी टीचिंग अच्छी है नॉन वायलेंस की। बुद्धा, there is no problem with that.
نہ تو کسی نے بادشاہ ہونے کا دعویٰ کیا، نہ کسی نے نجات دہندہ ہونے کا دعویٰ کیا، نہ کسی نے ہمیشہ کی زندگی کا دعویٰ کیا. Only Jesus Christ is the Savior and the Savior of the world. He is the King of the King. He is the Lord of the Lords. لیکن لوگوں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس کے ہاتھ باندھ دیے. وہ ہاتھ جو شفقت سے بھرے تھے، وہ ہاتھ جو اندھوں کو آنکھیں دیتے تھے، وہ ہاتھ جنہوں نے مٹی لی اس کو سینچا اور آئی بال بنا دیا، وہ ہاتھ جو روٹی کو توڑتے تھے اور وہ بڑھتی جاتی تھی، کریشن ہوتی تھی. 5 روٹی اور 2 مچھلی اس نے بہت بڑی بھیڑ کو سیر کیا. وہ ہاتھ جب اٹھتے تھے تو ہوا اور پانی اس کا حکم مانتے تھے اور طوفان تھم جاتے تھے. وہ ہاتھ جو چھیدے گئے، جن میں کیل ٹھونکے گئے میرے لیے اور آپ کے لیے، وہ شفقت بھرے ہاتھ، ان ہاتھوں کو باندھ دیا گیا. ابھی ہم نے خدا ان کے پاک کلام میں سے اس بات کو دیکھا ہے. یسوع کو بندوایا اور لے جا کر پہلے تو اس کے حوالے کیا. جب کسی کو باندھا جاتا ہے تو اس کو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ اب آپ ہمارے رحم و کرم پر ہو، آپ ہیلپ لیس ہو، آپ بے یار و مددگار ہو. یسوع کے ہاتھ باندھے گئے یہ سوچ کر کہ ہم غمزدہ اور افسردہ ہوتے ہیں. یقیناً جب یسوع کے ہاتھ باندھے گئے ہمیں دکھ ہوتا ہے اس بات کا. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم ان سے بہتر ہیں، ہمارے دل میں یسوع کے لیے محبت ہے، ہم اس کے ہاتھ نہیں باندھتے. We are not guilty of binding the hands of our Savior Lord Jesus Christ. But consider, remember, some of us can be guilty today of binding the hands of Jesus Christ. لیکن شاید یہ بات بہت سارے لوگوں کو بری محسوس ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت دفعہ ہم یسوع کے ہاتھ باندھ دیتے ہیں. کیسے؟ آپ کہیں گے نہیں بھائی صاحب میں تو ایسا نہیں ہوں، میں نے تو کبھی یسوع کے ہاتھ نہیں باندھے، میں تو وہاں پر نہیں تھا، میں نے تو ان کے ہاتھ ٹائی نہیں کیے، میں نے نہیں باندھا. انسانوں نے اس کے ہاتھ باندھے، لیکن یسوع کے ہاتھ جب کھلے صلیب پر، انہوں نے اپنے ہاتھ کھولے، یسوع نے اپنی بڑی شفقت سے ہاتھ پھیلائے اور ہمارے لیے اپنی جان دے دی. Jesus stretched out his hands and died for our sins. ہم اس کی محبت اور قربانی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. We are enjoying the sacrificial love of God. We are enjoying the sacrificial love of our Savior. یقیناً یسوع نہیں چاہتا کہ ہم پریشان ہوں اور گناہ کی سزا اس نے برداشت کی جو ہمیں برداشت کرنا تھی. اس لیے وہ آج بھی دعوت دیتا ہے. متی کا انجیلی میں اس کا 11 باب اس کی 28 آیت میں، آئی محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا. ہم کب یسوع کے ہاتھ باندھتے ہیں؟ بائی ریفیوزنگ ٹو اوبے دا گاسپل. جب ہم اس کی دعوت کو قبول نہیں کرتے. یہ خداوند کی پرفضل یونیورسل انویٹیشن ہے. اٹس اے یونیورسل انویٹیشن، ناٹ اونلی باؤنڈ بائی ایریاز، باؤنڈریز سے باہر، ہر طرح کی رکاوٹوں سے باہر. ہر نسل، ہر قبیلے، ہر خاندان، ہر فرد کے لیے، ہر قوم کے لیے یہ دعوت ہے. لیکن جب ہم
اس دعوت کو قبول نہیں کرتے، ہم یسوع کے ہاتھ باندھ دیتے ہیں تاکہ کسی اور کو بھی دعوت نہ دے سکیں. اور فقیوں فریسیوں کا یہی رویہ تھا، وہ نہ خود داخل ہوتے تھے نہ دوسروں کو داخل ہونے دیتے تھے. نہ ہم خود اس دعوت کو قبول کرتے ہیں اور نہ دوسروں کو قبول کرنے دیتے ہیں، دوسروں کو بھی منع کرتے ہیں. وقت ہم سوچتے ہیں جو نامنل کرسچن ہیں، ٹاکنگ اباؤٹ دیم، کہ جی دیکھیں میں تو چرچ جاتا ہوں یا جاتی ہوں، دعا کرتے ہیں، ہدیہ دیتے ہیں، پھر میں کیسے یسوع کے ہاتھ باندھ سکتا ہوں؟ I'm not part of that. It's very dangerous. Going to church, giving offering is not enough. یہ کافی نہیں ہے. Even then we are guilty. اگر ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں پھر بھی ہم مجرم ہوتے ہیں. کیوں؟ Second reason, when we are binding the hands of God, by refusing to be transformed. جب ہم تبدیلی سے انکار کرتے ہیں، جب ہم توبہ نہیں کرتے، نئی پیدائش کے لیے تیار نہیں ہوتے، there is no renewal of our mind. خدا کا بندہ پالوس رومی کے خط میں یہ بڑی خوبصورت بات کہتا ہے، رومیو اس کا 12 باب اس کی پہلی 2 آیات، بس آئے بھائیو میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کی نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہے، یہی تمہاری معقول عبادت ہے. اور جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ اور خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو. 4 باب اس کی 22 سے 24 آیت میں لکھا ہے، پرانی انسانیت کو اتار ڈالو اور اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ. So many times there is a problem with the static life. ساکن ہو گئے ہیں، سن ہو چکے ہیں، ہمیں اثر ہی نہیں ہوتا کسی بات کا. پھر یہ تبدیلی کیسے ہو سکتی ہے؟ Read, study and meditate upon the word of God. خدا کے پاک کلام کو پڑھیے، سنیے اور اس پر غور کیجیے، تبھی آپ کی تبدیلی ہو سکتی ہے. بہت دفعہ لوگ یہ جو انسٹرومنٹس ہیں، یہ جو ٹولز ہیں، ان کو نیگلیکٹ کر دیتے ہیں، اس لیے ان کا ذہن تبدیل نہیں ہوتا، ان کی سوچ تبدیل نہیں ہوتا، ان کی سوچ تبدیل نہیں ہو پاتی. اگر ہم کلام مقدس سے زیادہ دوسری چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں تو ہم مجرم ہیں، ہم یسوع کے ہاتھ باندھنے والوں میں ہیں. If we neglect to study the word of God, اگر ہم اس پہ دھیان نہیں دیتے، توجہ نہیں کرتے، اور یہ حکم ہے، خداوند یشوع سے کہا کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، نہ تجھ سے دائیں مڑنا نہ بائیں مڑنا، تب بھی تجھے خوب کامیابی حاصل ہوگی، کامرانی حاصل ہوگی. You will be prosperous, you will be victorious if you meditate upon the word of God. اگر آج میں ابھی صبح کے UK میں تقریباً 9:36 ہوئے ہیں، اگر آج میں ابھی یہ کویسچن کروں، I'm not going to judge anyone, I'm just asking little question. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے آج صبح خدا کا کلام مطالعہ کیا ہے، دعا کی ہے؟ ہم اٹھتے ہیں فوراً موبائل چیک کرتے ہیں، وہ میسج تو نہیں آیا ہوا، چلو اس کا، ہاں چلو جس کا میسج کر لو، باتیں شروع ہو گئی، دن نکل گیا. چلو یار نیوز دیکھ لو، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے پاکستان میں، انڈیا میں کیا ہو رہا ہے، دیکھو یار UK میں کوئی نئی خبر تو نہیں آ گئی، کوئی اپنے شیئر دیکھ رہا ہے، شیئر گرے تو نہیں ہے، شیئر بڑھ گئے ہیں. ایک شخص نے مجھے کہا کہ یار وہ میں رات کو سوتا نہیں ہوں، دیر سے سوتا ہوں. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہ جی رات کو وہ میرا بزنس ہے شیئر کا، تو وہ میں اس کو دیکھتا رہتا ہوں، کیونکہ رات کو وہ پتہ نہیں کیا ٹرانزیکشن کون کون سے آج کل وہ کوئن چلے ہوئے ہیں، پتہ نہیں خدا جانے.
کوئی کہتا ہے بز کوئن ہے، کوئی کہتا ہے ٹوین کوئن ہے، پتہ نہیں کون کون سے ہیں. تو یہ ہمارا لائف سٹائل ہے. ہم نے اپنے گرد ایسے جو حوض ہیں ان کو کھودے ہوئے ہیں جن میں پانی ٹھہر نہیں سکتا. ہم نے دیکھا تھا، خدا ان کے پاک کلام میں سیکھا تھا، انہوں نے اس چشمے کو رد کر دیا. اس کلام کو جس میں زندگی ہے اس کو رد کر دیتے ہیں. جب میں میسج کرتا ہوں کہ اچھا بھی صبح بریک فاسٹ شو میں خدا کا پاک کلام پیش کیا جائے گا، سننا، اٹھتے ہیں چلو چھڈو یار پادری اور نیوز دیکھو جی، ہاں کی ہو رہا ہے جی، چلو جی دیکھ لو، نیرا ڈپریشن. تو جب تک ہم خدا کے پاک کلام کو نہیں پڑھیں گے جس میں تسلی ہے، اطمینان ہے. پرسنلی آئی فیل ویری گڈ ان دا مارننگ. میں اپنے لیے بھی اس کام کو کرتا ہوں، مجھے خود بڑی برکت ملتی ہے. دوسروں کے ساتھ مل کر بائبل مقدس کا مطالعہ کرنا انتہائی ضروری ہے. اینڈ دیٹ واز اے لائف سٹائل ان دا فرسٹ سینچری چرچ. سب ایک جگہ جمع ہوتے، دعا کرتے، دنیاوی چیزوں میں بھی شریک تھے، روحانی چیزوں میں بھی شریک تھے، اور خداوند ہر روز نئے لوگوں کو ان میں شامل کر دیتا تھا. ہم خداوند کے ہاتھ اس وقت باندھتے ہیں جب ہم دعا نہیں کرتے، by refusing to pray. جب ہم دعا نہیں کرتے ہم خداوند کے ہاتھ باندھ دیتے ہیں. It is very important in our everyday life. خداوند کے لوگوں کو دیکھیں، حتیٰ کہ وہ جیل میں بھی تھے، پاولس السلام وہاں پر بھی دعا کرتے تھے. کلیسیا یک دل ہو کر دعا کر رہی تھی. خداوند چاہتا ہے کہ ہم ان کے ہاتھوں کو کھولیں. ہم نے یسوع کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں. آپ کہیں یہ کیسے؟ دیکھیں، جیسس کرائسٹ از دا ہیڈ آف دا چرچ. کلیسیا کو بدن سے تشبیہ دی گئی ہے. اٹس اے میٹافور. وی آر دا باڈی آف کرائسٹ. جیسس کرائسٹ از دا ہیڈ آف دا باڈی. وی آر دا باڈی. ہم اس کے ہاتھ ہیں، اس کے پاؤں ہیں، اس کے کان ہیں، اس کی آنکھیں ہیں، اس کی زبان ہے. جب ہم یہ سب کام نہیں کرتے، جب ہم بائبل کو نہیں پڑھتے، جب ہم نئی پیدائش کے لیے تیار نہیں ہوتے، جب ہم دعا نہیں کرتے، ہم خداوند کے ہاتھوں کو باندھ دیتے ہیں. اور خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے ہاتھوں کو کھولیں، اس کی باڈی کو ریلیز کریں. یسوع کے ہاتھ دعا کرنے والے ہاتھ تھے. اس کے ہاتھ پیچھے کو باندھ دیے گئے. آپ کتنا وقت دعا میں صرف کرتے ہیں، دوسروں کے لیے شفاعت کرتے ہیں؟ ہم کیوں مسائل کا شکار ہیں؟ کیونکہ ہم نے یسوع کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں. ہم اپنے ہاتھوں کو خدا کی طرف بلند نہیں کرتے. ہم یسوع کے ہاتھ اس وقت بھی باندھ دیتے ہیں جب ہم کلیسیا میں، چرچ میں، by refusing to do our part in the church. ہر ایک بدن کے اعضاء کا کام ہے. We need to take care of one another. ہمیں ایک دوسرے کی فکر کرنا ہے. جس طرح بدن کے اعضاء کے مختلف کام ہیں، اسی طرح ہمیں کلیسیا میں جو رسپانسبلٹی دی گئی ہیں ہمیں ان کو پورا کرنا ہے. کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ what is my role in the body of Christ؟ شاید اس طرح آپ اس کا ہاتھ ہوں، شاید اس طرح آپ اس کا کان ہوں، ہو سکتا آپ اس کا ناک ہوں، اس کی آنکھیں ہوں. What is your part in the church؟ کیا آپ اسپیکٹیٹر ہیں؟ کیا آپ صرف تماشبین ہیں، تماشا دیکھنے والے ہیں؟ آپ صرف آتے ہیں کہ چلیں جی وہاں پہ پرفارمنس دیکھتے ہیں، کون اچھا میوزک بجا رہا ہے، کسی نے اچھا گیت گایا، کسی نے اچھا سرمن دیا ہے. اسپیکٹیٹر ہیں، کون اچھا لباس پہن کے آ رہا ہے. چرچ از ناٹ اے سوشل کلب. چرچ از این آرگن. یہ خدا کا عضو ہے، بدن ہے، اور آپ اس کا حصہ ہیں. اور اگر جسم کا ایک حصہ متاثر ہوتا ہے تو سارا جسم متاثر ہوتا ہے. اگر ایک حصہ کام نہیں کرتا سارا جسم جو ہے متاثر ہوتا ہے. ہم دوسروں کو فورس کرتے ہیں، دوسرے اعضاء کو کہتے ہیں تو اپنا کام کرتا ہے جب میں نے نہیں کرتا.
آپ کیسا محسوس کریں گے اگر آپ کا ایک ہاتھ جو کام کر رہا ہو اور دوسرے کو کام نہ کرنے دیا جائے؟ ذرا ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھ کے آپ دیکھیں کیا دوسری آنکھ سے آپ کو دیکھنا اچھا لگے گا؟ عزیزو، اسی طرح ہم خداوند کے ہاتھوں کو باندھ دیتے ہیں. اور آخری بات جو کہ بہت بڑی ضرورت ہے، we need to take the word of God in our hands. By refusing to share the gospel with the lost, we are binding the hands of God. ہم خداوند کے ہاتھ باندھ دیتے ہیں جب ہم اس کلام کو دوسروں تک لے کر نہیں جاتے. We are the ambassador of the gospel of Jesus Christ. And we are the binding the hands in that way if we are not sharing the good news. دنیا میں بہت ساری ایسی روحیں ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا خدا ان کا پاک کلام پہنچنا ہے. اگر آپ ان ہاتھوں کو نہیں کھولتے، اگر آپ دعا نہیں کرتے، کلام نہیں پڑھتے، خدا کا کلام لوگوں تک لے کر نہیں جانتے، تو آپ بھی پیلاطوس کی طرح، ان لوگوں کی طرح جنہوں نے یسوع کے ہاتھ باندھ دیے، آپ بھی یسوع کے ہاتھ باندھ رہے ہیں. یو آر گلٹی. عزیزو، آئیے آج عہد کریں کہ ہم نے یسوع کے ہاتھوں کو کھولنا ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے وہ اگر میں ادھر ہوتا تو میں تو کہتا کہ نانا اس کو مصلوب نہ کرو. اگر میں ادھر ہوتی تو میں تو یسوع کے جو پسینہ تھا اس کی پونچھتی، میں اس کا خون صاف کرتی، میں یسوع کو ایسا نہ ہونے دیتا، میں تو یسوع سے بڑا پیار کرتا ہوں. لیکن جب ہم اس کی کلیسیا میں اپنا رول ادا نہیں کر رہے، اپنے فرض کو ادا نہیں کر رہے، بڑا جوش ہے ہمارے اندر، ایسٹر آ رہا ہے جی، ایسٹر آ رہا ہے جی، او گڈ فرائیڈے، لیکن وہ صرف جوش جو ہے 2-3 دن کے لیے ہے. میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں آپ کی محبت کے لیے، آپ کے پیار کے لیے، ساری ایکسائٹمنٹ کے لیے. ابھی جب سے میں نے چرچ کھولنے کا ارادہ کیا ہے، ایوری ڈے وی آر ہیونگ دا فون کالز کہ جی ہم چرچ آنا چاہ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ، آئی ایم ریئلی اپریشیٹنگ دیٹ. دس اے لانگ کیو. ہمارے پاس ابھی جگہ نہیں رہی کیونکہ وی آر اونلی اکوموڈیٹنگ 30 پیپل. لوگ آنا چاہ رہے ہیں خدا کے گھر میں. اٹس اے گڈ سائن. لیکن عزیزو، واٹ اباؤٹ دا ریسٹ آف دا باقی کے جو کام ہے؟ چرچ آنا اچھی بات ہے، خدا کی عبادت کرنا اچھی بات ہے، لیکن خداوند کے لوگوں کی جب ہم خدمت نہیں کرتے، ہم یسوع کے ہاتھ ہیں، یسوع کے پاؤں ہیں. میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں مدر ٹریزا کے لیے. شی واز ون آف مائی فیورٹ کریکٹر. لوگوں کی خدمت کی، بچوں کو اٹھانا، ان کی نگہداشت کرنی، ان کو کھانا کھلانا. I have very close experience of the leprosy hospital that was very close to our home in Pakistan, راولپنڈی میں. تو میں دیکھتا تھا وہاں پہ جو مشنریز، جو لوگ تھے جو وہاں پہ خدمت کرتے تھے کوڑیوں کی، ان کو کھانا کھلانا. کئیوں کے ہاتھ جو ہے جھڑ جاتے تھے، انگلیاں جھڑ جاتی تھی، کئیوں کے ناک اور یہ ان کے جو جھڑ جاتے تھے، آئی بروز، ہونٹ جھڑ جاتے تھے. تو میں ان کو دیکھتا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ان کو کھانا کھلاتے. مجھے ایک مشنری کا نام بھول گیا ہے، سوری فار دیٹ. تو وہ مشنری جو ہیں وہ ایک ایسے ملک میں گئے جہاں پر کوڑ تھا لوگوں کو، اور ایک دن وہ مشنری جو تھے، پادری جو تھے، وہ چائے بنا رہے تھے، تو پانی جو ہے وہ گر گیا ان کے پاؤں پہ. گرم پانی تھا تو وہ گرا تو ان کو محسوس نہیں ہوا کہ پانی ان کے پاؤں پہ گرا ہے. انہوں نے جب دیکھا تو ان کو معلوم ہوا کہ انہوں نے کوڑ کو کیچ کر لیا ہے، ان کو بھی کوڑ ہو گیا. اور وہ مشنری جو ہیں وہ اس ملک میں خدمت کرتے رہے، اور جب ان کی موت ہوئی، he was a انگلش مشنری، سوری مجھے نام نہیں آ رہا میرے ذہن میں، لیکن
چلیں، تو جب ان کی موت ہوئی تو ان کی لاش کو مانگا گیا تو لوگوں نے ریفیوز کر دیا، انہوں نے کہا نہیں، ہم ان کی لاش کو نہیں دیں گے کیونکہ انہوں نے ہمارے درمیان بڑی خدمت کی ہے. We want to bury him here in our country. آخر میں یہ طے ہوا، انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ ان کی باڈی کو لے جائیں لیکن ان کے ہاتھ ہمیں دے دیں. تو ان کے ہاتھ ان کو دے دیے گئے ایز اے ٹوکن آف لو، ایز اے ٹوکن آف ریمبرنس. اور وہ ہاتھ انہوں نے پرزرو کر لیے کہ these are the hands who was serving the community in our country. That is opening the hands of Jesus. خداوند کے ہاتھ یہ ہیں، انہوں نے یادگار کے طور پر اس کے ہاتھوں کو محفوظ کر لیا، کو دفن کر دیا گیا. عزیزو، کیا ہم ایسی خدمت کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم یسوع کے ہاتھ کھولنا چاہتے ہیں؟ بہت سارے لوگ تھے اس بھیڑ میں جن کے بچوں کو خداوند نے شفا دی ہوگی، جن کو خداوند نے کوڑ سے نجات دی ہوگی، جن کے مردوں کو خداوند نے زندہ کیا ہوگا، لیکن وہ خاموش رہے اور خداوند کے ہاتھ انہوں نے نہیں کھولے، بلکہ یہ کہا کہ اس کو سلیب دو، اس کو مصلوب کرو. وہی لوگ جو ہوشانہ کہہ رہے تھے آج اس کو مصلوب کرنے کے لیے کہہ رہے تھے. جب ہماری خواہشات، ہماری ایکسپیکٹیشن پوری نہیں ہوتے، کدھر ہے جی خدا، کدھر ہے یسوع؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں دکھ آیا ہو، پریشانی آئی ہو، مصیبت آئی ہو اور آپ خدا سے گلہ کر رہے ہوں. ویئر از گاڈ؟ عزیزو، خداوند ہمیشہ ہمیں کمفرٹ دیتا ہے، اس کے ہاتھ شفقت سے بھرے ہیں، پیار سے بھرے ہیں. لیکن اگر ہم اس کے ہاتھوں کو باندھ دیں گے تو کیسے پیار کرے گا؟ آئیے یسوع کے ہاتھوں کو کھولیے، آئیے ہم دعا مانگے. آسمانی باپ، تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو ہمیں سنبھالتا ہے، تو ہمیں برکت دیتا ہے. خداوند تو نے ہماری خاطر دکھ سہا. اجلال سے بھرے ہوئے خداوند، ہم اپنی کم مائگی کا، اپنی غلطیوں کا، گناہوں کا اقرار کرتے ہیں کہ بہت دفعہ اے پیارے خداوند ہم تیرے ہاتھوں کو باندھ دیتے ہیں. وہ ہاتھ جو خدمت کرنے والے تھے، وہ ہاتھ جو معجزات کرنے والے تھے، وہ ہاتھ جو شفقت اور پیار سے بھرے تھے، خداوند ہم ان ہاتھوں کو باندھ دیتے ہیں. پھر یسوع جی، ہمیں خدمت کرنا سکھا. ہمارے ہاتھوں کو، ہمارے جسموں کو اپنی خدمت کے لیے استعمال کر، کیونکہ یہ تیری امانت ہے. خداوند تو نے اس بدن کو تشکیل دیا ہے. پھر یسوع ہمیں عقل، دانائی اور فہم کی روح دے. اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے. آج کا تمام دن ہم تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں، ساری عبادات کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں. جہاں جہاں تیری عبادات ہونے کو ہیں خداوند تو اپنے لوگوں کو بڑی برکت دینا. ایسٹر کے سارے پروگرامز کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں. پھر خداوند میں عالمگیر کلیسیا کے لیے اور جتنے بھی بہن بھائی اس وقت پروگرام میں شامل ہیں ان کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں. جو بعد میں ریکارڈنگ کو دیکھتے ہیں خداوند تو انہیں برکت دینا. اور پھر یسوع میں اس چرچ کے لیے، ہیسٹن ایشین یونائٹڈ ریفارم چرچ کے لیے، کلیسیا کے لیے خداوند تیری شکرگزاری کرتا ہوں. پھر خداوند آج میں بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ تیری شکرگزاری کرتا ہوں گزرے 29 سالوں کے لیے جس میں خداوند تو نے مجھے سنبھالے رکھا، میرے خاندان کو سنبھالے رکھا. اور اے پھر خداوند ہم مخصوصیت کی ساری آرڈینیشن کی ساری برکت کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں. اپنے استادوں کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں، کلیسیاؤں کے لیے جہاں جہاں خداوند تو نے مجھ سے خدمت لی، ان تمام کلیسیاؤں کے لیے تیری شکرگزاری کرتا ہوں. تمام دوستوں کے لیے، عزیزوں کے لیے تیری شکرگزاری کرتا ہوں جس خدمت میں میرے ساتھ رہے. پھر خداوند آئندہ بھی تو اپنے جلال کے لیے، اپنی گواہی کے لیے پھر خداوند تو کثرت کے ساتھ استعمال کرنا. میری کمزوریوں کا چارہ کر، میری غلطیوں کو، گناہوں کا خداوند تو دھو ڈال. بڑی برکت دے، اپنے پاک روح سے معمور کر. ہم سب کے ساتھ اپنے جلال کے لیے استعمال کر. یسوع کے قدوس، زندہ، جلالی اور با برکت نام میں یہ دعا مانگتے ہیں.
خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے، خداوند آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے، آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا۔ اور ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شفقت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے۔